बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं बफ़ज़्ल ताला आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। आज जुम्मे का रोज़ है और आज इबादतों का दिन है, दुआओं का दिन है। आपसे इल्तिमास है कि अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नाजरीन, आज आपसे दो अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। कल कराची में सिंध हाई कोर्ट में एक अहम इशू पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मोहम्मद अली शेख की अदालत में समाअत हुई और वो समाअत थी पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सियासी जमात MQM के मरकज़ 90 के इंचार्ज मिनहाज काजी के हवाले से। मिनहाज काजी जिनको गिरफ़्तार किया गया था 90 से, जो कि 90 के सिक्योरिटी इंचार्ज थे, जो अभी ज़ेरे हिरासत में है। नाज़रीन, कल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मोहम्मद अली शेख की अदालत में मिनहाज काजी के वकीलों की जानिब से एक दरख्वास्त थी कि मिनहाज काजी के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया गया है। तो कल मोहम्मद अली शेख साहब ने जो वकला हैं मिनहाज काजी के अगेंस्ट पेश होते हैं नादरा की तरफ से, उनसे पूछा कि क्या वजह है जो मिनहाज काजी के शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक किया गया है। हम पूरी तफसीलात बताएंगे और उसके साथ हम बात करेंगे अरशद शरीफ की अंदोहनाक मौत के बारे में, जिनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो लीक हो गई है और उनकी तशद्दुद ज़दा तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं और लोग गम व गुस्से का शिकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ जिनकी अंदोहनाक मौत का हमें भी उतना ही सदमा है, उतना दुख है जितना हर पाकिस्तानी को है और उनकी फ़ैमिली, उनकी बुज़ुर्ग वालदा को है। ये नहायत ही दुख और अफसोस की बात है कि एक इंतहाई काबिल और सच्चा इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ सच की रिपोर्टिंग करते थे, पाकिस्तान का पहला इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर अरशद शरीफ, उसको इस बेदर्दी से दयारे गैर में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तानी अवाम इस पे जितना गम व गुस्सा करे, जितना एहतजाज करे कम है, क्योंकि अरशद शरीफ कोई मुजरिम नहीं थे, कोई चोर डाकू नहीं थे, कोई दहशतगर्द नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ कलम की ताकत थी उनके पास और एक सच्चाई की क़ुव्वत थी, जिसकी पादाश में उनको बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसको सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में जो है सबसे पहले बताया और दुख और गम गुस्से का इजहार किया। अरशद शरीफ को जिस तरह से कत्ल किया गया है, उससे ये अंदाज़ा होता है कि एक बहुत बड़ी भयानक साजिश रचा के और बड़ी प्लानिंग करके उनको शहीद किया गया। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उनके 3 उंगलियों के नाखून जो हैं वो खींचे गए, उनको जगह जगह ड्रिल किया गया उनकी बॉडी को। यानी कि जिसने भी ये साजिश की है, जिसने भी उनको कत्ल करवाया है, उसका मकसद सिर्फ़ अरशद शरीफ की ज़बान बंद करना नहीं था, वो अरशद शरीफ से शदीद नफ़रत भी करता था कि उस नफ़रत के इजहार के लिए उसने जिन लोगों से उनको कत्ल कराया, उनको पूरा गाइड किया कि इसको तड़पा तड़पा के मारना है, इसको अज़ियत दे के मारना है। अब तक अरशद शरीफ की बुज़ुर्ग वालदा और आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसे शाया किया जाए, उसे आम शहरियों तक रसाई दी जाए और उनकी वालदा भी मुसलसल यही
مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو باضابطہ طور پہ شائع نہیں کیا جا رہا، کیونکہ قاتلوں کو ڈر ہے کہ اگر یہ شائع ہو گئی تو ارشد شریف کی والدہ دوبارہ پوسٹ مارٹم کی ایک درخواست نہ دے دیں اور قبر کشائی کر کے دوبارہ پوسٹ مارٹم ہونے کی نوبت نہ آئے۔ اس رپورٹ کو تو یا تو بدل دیں گے یا چھپا دیں گے، لیکن جس طرح سے ارشد شریف کی والدہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے درخواست دی اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکاٹ یارڈ لینڈ کی جو پولیس ہے وہ اور دیگر تحقیقاتی ادارے آ کے اس کی شفاف تحقیقات کریں۔ ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ ارشد شریف کے خون ناحق کا بدلہ لینا چاہیے، قاتلوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ ناظرین، ارشد شریف کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ پروردگار عالم ان کو جوار رحمت میں بلند سے بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ لیکن یہاں ہم ایک بات کا ذکر کریں گے کہ یہ ارشد شریف کی نوبت کیوں آئی۔ ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں۔ 19 جون 92 میں کراچی میں ایک آپریشن کیا گیا جو تھا 72 مچھلیوں کے خلاف، لیکن اس کو کچھ سیاسی رہنما جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سر پہ کس کا ہاتھ تھا، انہوں نے اس کو موڑ کے مہاجر قومی موومنٹ جو پاکستان کی تیسری بڑی جماعت تھی، بے انتہا پڑھے لکھے لوگوں کی، انقلابی سوچ رکھنے والوں کی، یہ آپریشن ان کی طرف موڑ دیا گیا اور بجائے 72 مچھلیوں کو پکڑنے کے، کرپٹ لوگوں کو، چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کے، جن میں نام تھے بڑے بڑے سیاستدانوں کے، جن میں نام تھے وڈیروں کے، ڈاکوؤں کے، ان ڈاکوؤں کے جو بڑے بڑے وڈیروں کے دستے راست ہیں اور ان کے کہنے پہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، قتل کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ آپریشن ان کے خلاف تھا۔ لیکن سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کا رخ موڑ دیا گیا ایک سیاسی جماعت کی طرف، اور اس روز سے لے کے آج تک سیاسی وابستگی رکھنے والے، اس جماعت سے سیاسی وابستگی رکھنے والے کارکنوں کو جس طرح سے ارشد شریف کو شہید کیا گیا ہے، بے شمار کارکنان کو اسی طرح شہید کیا گیا، ان کے نازک اعضاء کاٹے گئے، ان کے جسموں پہ ڈرل کیا گیا، ان کی آنکھیں باہر نکالی گئیں، اور افسوس صد افسوس کہ قاتل بھی وہی اور مقتول بھی وہی پروپیگنڈے کے تحت جو ہے مانے گئے۔ وہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا جس میں قاتل بھی وہی لوگ ہوئے اور مقتول بھی، اور کراچی کے لوگ ہاتھ جوڑتے رہے، چلاتے رہے، پورے پاکستان سے کہتے رہے کہ ہمارے لیے آواز اٹھاؤ، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارے بچوں کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے، ماورائے عدالت قتل کر کے پھینکا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے بجائے کراچی کے نوجوانوں کے لیے آواز اٹھانے کے، انہوں نے ان کو دہشت گرد کہا، وہی پروپیگنڈے کی زبان بولی جو پروپیگنڈا میڈیا ٹرائل میں کیا گیا، جو اخبارات میں اپنے زر خرید صحافیوں سے لکھوایا گیا، جو لفافہ صحافیوں سے میڈیا پہ کہلوایا گیا، نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اگر کسی کو ہماری اس بات پر یقین نہ ہو تو وہ کراچی آئے اور آ کے ہر ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں کوئی ایسا آپ کو ضرور ملے گا جس کے نوجوان کو جو ہے یا اس کے گھر کے بزرگ مرد کو صرف اس وجہ سے شہید کر دیا کہ اس کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت سے تھی۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور بھی اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرے چودھری نثار کا بیان، جس میں انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM کے 15,000 نوجوانوں کو نصیر اللہ بابر نے قتل کر کے مرگلہ کی پہاڑیوں سے نیچے پھینک دیا۔ تو یہ آن ریکارڈ بات ہے، اور بھی کسی کو یقین نہ آئے تو وہ تحقیقات کرے کہ اقوام متحدہ میں
ان شہیدوں کے ان کے عزیزوں، ان کے گھر والوں نے جو ہے بے شمار خطوط بھیجے ہیں اور تشدد زدہ ماورائے عدالت قتل کی جو تصویریں ہیں وہ باقاعدہ بھیجی ہیں اقوام متحدہ میں۔ کراچی کا ایک نامور پولیس والا جو کسی کا لاڈلا کہلاتا ہے، ماورائے عدالت کا ماہر ترین بندہ وہ مانا جاتا ہے، اور اس نے 400 بے گناہ ماورائے عدالت قتل کا اعتراف عدالتوں میں کیا، GIT رپورٹ میں کیا، لیکن کیونکہ وہ کسی کا لاڈلا ہے تو آج بھی عدالتوں میں پیشی ہونے کے باوجود وہ آزاد ہے اور مزے سے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی شخص نے ایک افغانی جو تھا نقیب اللہ مسعود، اس کو بھی اسی طرح جلا کے قتل کر کے اور اس کی لاش کو جلا دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ کراچی میں کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ غدار تھا، کچھ تو کیا ہوگا۔ کراچی والے کہتے رہے کہ خدا را پاکستانیوں ہمارے لیے آواز اٹھاؤ، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن لوگوں نے کان نہیں دھرے اور یہی کہا کہ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا۔ کراچی والے کہتے رہے کہ یہ آگ تھمنے والی نہیں ہے، آج ہمارے گھر میں لگی ہے، کل آپ کے گھروں تک پہنچے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اب تک تو سب کے سامنے آ چکا ہے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو قوتیں پاکستان میں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قتل کرتی ہیں، لاپتہ کر دیتی ہیں، وہ قوتیں دنیا کے کسی بھی ملک میں کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ عمران فاروق کا مرڈر آپ کے سامنے ہے اور اب ارشد شریف کا، تو لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعات بہت ہیں، لیکن ابھی بھی تعصب پسند لوگ یہی کہتے ہیں کہ کراچی والوں کا خون تو پانی ہے، باقی دوسروں کا خون جو ہے وہ خون ہے۔ تو ارشد شریف کی شہادت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور بحیثیت قوم ہمیں اب اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی اور ہمیں اپنے اصل دشمنوں کو، اپنے بچوں کے قاتلوں کو پہچاننا ہوگا اور ہمیں ان کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا۔ جو چپ رہے گی یہ زباں تو لہو پکارے گا آستین کا۔ اب زمانہ چپ رہنے کا نہیں ہے، اب زمانہ ہے جدوجہد کرنے کا، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا۔ اگر اب بھی لوگوں نے منہ بند رکھا تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ آگ ہر اس شخص کے گھر میں لگے گی جو اس وقت خاموش رہے گا، یہ آگ اس کے گھر میں لازمی لگے گی۔ یہ آگ ہر گھر میں لگے گی کیونکہ یہ آگ اب بجھنے والی نہیں ہے۔ کراچی میں تو اب تک روزانہ کوئی نہ کوئی مست شدہ ماورائے عدالت سیاسی بنیادوں پہ تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی لاشیں مل رہی ہیں، لیکن افسوس کہ پاکستانیوں کو کراچی سے یا کراچی کے عوام سے کوئی ہمدردی اور کوئی محبت نہیں ہے، اس لیے وہ ان کے لیے کوئی آواز اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کہا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو کیا ہوگا، غدار ہیں۔ اور اب تک آپ نے تمام سیاسی رہنماؤں کے بیانات بھی سن لی ہوں گے، تمام سیاسی رہنماؤں کے بین الاقوامی اور پڑوسی ملک سے تعلقات کا بھی سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن افسوس کہ ایک جماعت پہ الزام لگایا جائے اور پھر جو ہے بس اسی پہ ایک جو میڈیا ٹرائل ہوتا رہے اور ایک پروپیگنڈا ہے، پوری عوام وہی بولے۔ بہرحال جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے کہ ان سب چیزوں کے پیچھے کون ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے 90 مرکز MQM کا اور اس کے سیکورٹی انچارج منہاج قاضی کے کیس کے حوالے سے۔ تو کل ایک سماعت ہوئی ہے جس میں محمد علی شیخ جو چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہیں، انہوں نے وہ سماعت کی اور انہوں نے نادرا کی جانب سے جو آنے والے وکیل تھے ان سے کہا کہ آپ نے منہاج قاضی کا جو شناختی کارڈ بلاک کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے، ڈاکو ہے، چور ہے اور اس نے کوئی جہاز بھی اغوا کیا ہوا ہے، تب بھی آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کا شناختی کارڈ بلاک کریں، تو آپ نے کس حق سے جو ہے شناختی کارڈ اس کا بلاک کیا ہے۔ تو نادرا کی طرف سے جو وکیل آئے تھے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ ہم آپ کو آئندہ جو سماعت ہوگی اس میں بتائیں گے۔ اس پہ باقاعدہ محمد علی شیخ جو ہے برہم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے پچھلی
سماعت میں بھی یہی کہا تھا کہ نیکسٹ جو سماعت ہوگی ہم اس پہ جواب دیں گے۔ بہرحال محمد علی شیخ نے سختی سے نادرہ کو کہا ہے کہ آپ نے کیوں اس کا شناختی کارڈ بلاک کیا ہے منہاج قاضی کا، اور وہ جیل میں ہیں، جب وہ زیر حراست ہیں اور ان کا کیس چل رہا ہے، ان کے خلاف ٹرائل کورٹ سے بھی کوئی ایسے احکامات نہیں ہیں، نہ ہی کسی عدالت سے، تو کس قانون کے تحت آپ نے شناختی کارڈ بلاک کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ منہاج قاضی کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے ان کے وکلا کی جانب سے، تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ منہاج قاضی کے جو بچے ہیں وہ آگے تعلیم حاصل کرنے میں پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ کالج میں داخلے کے لیے جب وہ ان کے والد کا شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے تو شناختی کارڈ بلاک ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے شناختی کارڈ اوپن کرنے کے لیے درخواست دی تھی، جس پہ کل سماعت ہوئی ہے، اور محمد علی شیخ صاحب نے سماعت میں کافی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد میں بھی الطاف حسین جو متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر ہیں، ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی نادرہ اور FIA کے جو افسران ہیں ان کو سپریم کورٹ میں بلا کے کافی جو ہے ان سے پوچھ گچھ کی گئی ہے کہ کس وجہ سے آپ نے ان کا شناختی کارڈ جاری نہیں کر رہے ہیں، کس وجہ سے آپ ان کے پاسپورٹ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اہم رپورٹ تھی۔ اور دوسرا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس طرح الطاف حسین نے اگر ایک دھرنے میں جس میں ان کے کارکنان کو لاپتہ کر دیا گیا، جن میں ان کے کارکنان کو بے شمار کو جو ہے ماوراء عدالت قتل کیا، وہ احتجاج کر رہے تھے پریس کلب پہ، اس میں کچھ لوگوں نے ایک سازش کے تحت الطاف حسین کے تقریر سے پہلے ان کو کچھ ورغلایا، اور ان کے منہ میں اپنے الفاظ دے کے، جو آج بھی MQM پاکستان کے سب سے بڑے عہدیدار ہیں، جنہوں نے پہلے تقریر کی تھی، وہ آزاد پاکستان میں گھوم رہے ہیں، بلکہ کسی کے منظور نظر ہیں، اور پوری پارٹی انہوں نے لے کے ہائی جیک کی، اور انہوں نے جو ہے الطاف حسین کے منہ میں الفاظ ڈالے، جس پہ ہماری جو عدالتیں ہیں اور ہمارا میڈیا، انہوں نے الطاف حسین پہ لعن طعن کی۔ لیکن الطاف حسین واحد رہنما ہیں جنہوں نے اگر کچھ کہا تو انہوں نے ریٹن میں بھی معافی مانگی اور باقاعدہ معافی بھی مانگی، لیکن اور دیگر جو رہنما اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہوں یا ہمارے یہ PTI کے رہنما ہوں، اور دیگر اور رہنما جنہوں نے ہماری آرمی اور ملک کے لیے بہت کچھ غلط بولا، لیکن نہ انہوں نے معافی مانگی اور نہ ہی کچھ، وہ ہماری جو ایک آج کل کی بڑی جماعت ہے، اس کے تو کارکنان تک کھلے عام کیا کچھ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سب کچھ وائرل ہے اور آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ دوہرا نظام جو ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے امن و امان کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ سب کو برابر لے کے چلیں۔ ہم آپ کو ایک بات اور بتاتے چلیں، جس طرح سے ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ 72 مچھلیوں کے لیے جو ہے وہ آپریشن ہونا تھا، اب سے کچھ روز قبل ہم نے آپ کو ایک رپورٹ دی تھی کہ گھوٹکی کا علاقے میں جس طرح کچے میں ڈاکوؤں نے ہمارے 6 سے زائد پولیس والوں کو شہید کیا، ایک DSP کو شہید کیا، ایک SHO کو شہید کیا، تو ہمارے وہ لوگ جو پاکستان بالخصوص کراچی کے وہ نوجوان جو قلم کی طاقت رکھتے ہیں، انقلابی سوچ رکھتے ہیں، ان کو صرف اس جرم میں قتل کیا گیا کہ وہ انقلابی سوچ رکھتے ہیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی چاہتے ہیں، پاکستان کی جدید تقاضوں کے مطابق ترقی چاہتے ہیں، ان کا یہ جرم ہے اور ان کو بری طرح شہید کیا گیا، ان کے نازک اعضاء کو کاٹا گیا، ان پہ ظلم کیا گیا۔ لیکن افسوس کہ جو ڈاکو ہیں کچے کے علاقے میں، وہ اسی طرح سے سیاسی رہنماؤں کی پشت پناہی پہ جو ہے وہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں، مارتے ہیں یا اغوا کر لیتے ہیں اور رینسم منی لیتے ہیں، اور اگر ان کے خلاف کوئی پولیس کارروائی کرے تو وہ پولیس کو بھی بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، کہتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو ناظرین، پاکستانی عوام کو اب اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی اور انہیں اپنے اصل دشمنوں کو پہچاننا ہوگا، اور جہاں بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو،
اس کو لسانی بنیادوں پہ نہ دیکھیں، اس کو مذہبی بنیادوں پہ نہ دیکھیں، صرف اس کو انسانیت کے ناطے پہ دیکھیں کہ اگر کوئی ہندو بھی ہے اور کوئی کافر بھی ہے اور اس کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ ایک قوم بن کر آواز بلند کریں اس کے خلاف، نہ کہ یہ سوچیں کہ یہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یا یہ تو سنی ہے یہ شیعہ ہے۔ نہیں، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے اور ہمیں انسانیت کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نے اب بھی بحیثیت قوم متحد ہو کے نہیں سوچا اور ہم سیاسی تفرقوں میں بٹے رہے، لسانیت میں بٹے رہے اور فرقہ وارائیت میں بٹے رہے، تو یقین کریں کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ارشد شریف کی طرح اسی طرح ماورائے عدالت قتل ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اب تک کی جتنی بھی ارشد شریف صاحب کے حوالے سے اور متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے جو کچھ رپورٹس تھیں جو ہم نے آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین صاحب نے کئی مرتبہ معافی بھی مانگی ہے اور اب جو وہ سیاست کر رہے ہیں انتہائی پازیٹیو کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان سے ان کے تحفظات ہیں، ان کے آپس میں نہیں بنتی، اس کے باوجود جیسے ہی عمران خان پہ حملہ ہوا سب سے پہلے الطاف حسین صاحب نے مذمت کا بیان جو ہے وہ جاری کیا۔ ارشد شریف کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا تو الطاف حسین نے سب سے پہلے بیان جاری کیا اور کہا کہ صاف و شفاف تحقیقات کرانی چاہیے۔ ہماری بھی ارباب اختیار سے یہی درخواست ہے کہ ارشد شریف ہوں یا عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو، ان سب کی شفاف تحقیقات کرانی چاہیے اور اس ملک میں اب عدل و انصاف کا قانون آنا چاہیے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں۔ یہیں پہ اپنا ولاگ ختم کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ان انقلابی سوچوں کو پاکستان میں عدل و انصاف قائم کرنے کی جو ایک میری خواہش ہے، جو میری ایک تمنا ہے، وہی تمنا آپ کی بھی ہوگی۔ اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا اور ظلم سے نفرت کیجیے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یہی اسلام ہے، یہی انسانیت ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔